बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहूँगा। ताज़ीन, कल रात से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं सियासी मंजरनामे पर, और कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कल जो मुलाकात हुई थी अडयाला जेल के अंदर, जिसमें पाकिस्तान तहरीक के साथ में कुछ रहनुमा मिले थे खान साहब से, उस मुलाकात में क्या बातें हुई, किसकी शिकायत हुई, और खान साहब ने सब मुलाकात में मौजूद PTI के लीडरान को बड़ा सरप्राइज़ क्या दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक स्टोरी है। और दूसरा जनाब, सैफुल्लाह न्याज़ी के साथ खान साहब की जो मुलाकात हुई उसके बारे में इत्तला जा रही है कि खान साहब को खुश नहीं थे और उन्होंने बड़ा ठीक ठाक कहा भी भाई आप क्यों आए हो, और जब अहम बातें करनी थी तो सैफुल्लाह न्याज़ी और शाह फरमान को बाहर क्यों निकाला। अच्छा, इसके अलावा फोकल पर्सनस के बारे से भी एक तनाज़ा चल रहा है कि लिस्ट कुछ और कह रही है, पार्टी के चेयरमैन कुछ और कह रहे हैं, ये कहानी क्या है। और फिर खान साहब से फैसले जो है वो करवाए जा रहे हैं, किस तरह करवाए जा रहे हैं कि वो मिर्ज़ा अफरीदी जो तनकीद करते रहे PTI पे, वो टिकट कैसे ले उड़े PTI का। कुछ 40 करोड़ रुपए के किक बैक्स की बात चल रही है, 40 करोड़ रुपए के लेन देन की बात चल रही है, ये क्या माजरा है। फिर पीपल्स पार्टी ने सेनेट में चेयरमैन सेनेट के लिए अपना कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट कर दिया है। फिर धमकिया में उस खत से मुतल्लिक कुछ मज़ीद डिटेल सामने आई कि उस खत के अंदर जो पाउडर था उसमें कौन सा ख़तरनाक केमिकल मौजूद था, आपको उसकी डिटेल बताएंगे। और फिर सब डिवीज़न जो पोस्ट ऑफिस है उससे जो है वो इकट्ठी की जा रही डिटेल्स कि भाई कहाँ से ये खतूत आए, और जो है वो यानी कि अब छापे मारने का सिलसिला शुरू होने वाला, आइडेंटिफाई करके उन बंदों को जो CCTV फुटेज में मशकूक अफराद इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं। मामला बड़ा यानी करीब पहुँचता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या ईद के बाद गवर्नर राज लगने जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और बात करेंगे पाकिस्तान में तकरीबन 2020 से अब तक 20 अफराद के कत्ल में भारतीय एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने का इंकशाफ जो है हुआ है। इन तमाम खबरों पे बात करेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको पसंद है तो उसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं ये जो मामला है अडयाला जेल में। कल खान साहब से मुलाकात जो हुई उसमें उमर अयूब मौजूद थे, असद कैसर मौजूद थे, इस मुलाकात में रऊफ़ हसन मौजूद थे, इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, मुलाकात में क्या नाम है इनका, शिबली फराज मौजूद थे। और दो सरप्राइज़ एंट्रीज जो इस मुलाकात में हुई वो जनाब एक शाह फरमान थे और दूसरा इस मुलाकात में सैफुल्लाह न्याज़ी थे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मशाल यूसुफ ज़ई ये कह रही है कि जो लिस्ट खान साहब ने अप्रूव की थी उसमें नाम नहीं था, कातन किसी सूरत भी जो है उन्होंने सैफुल्लाह न्याज़ी के नाम की मंजूरी नहीं दी थी, बल्कि उसमें मुज़म्मिल असलम के नाम की मंजूरी दी थी खान साहब ने। तो ये एंट्री कैसे डल गई जनाब बीच में सैफुल्लाह न्याज़ी की, उस पर मैं आपको बताता हूँ कि इनके नाम कैसे डले हैं। इन दो बंदों के बारे में जो मैंने तफसीलात इकट्ठी की हैं कल रात, मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी ज़रा ये बता रहे हैं कि इन दोनों का नाम जो है वो शिबली फराज ने शामिल करवाया, यानी सैफुल्लाह न्याज़ी, और शाह फरमान का नाम शिबली फराज ने शामिल करवाया ये नाम। और ये मुलाकात के लिए जब पहुँचे अडयाला जेल में तो ये यानी वाकफ़ान हाल ये बताते हैं मुलाकात के कुछ शुरका कि भाई जब वहाँ पहुँचे तो खान साहब ने बड़ी हैरत और बड़े गुस्से में सैफुल्लाह न्याज़ी पे कहा भाई तुम तो पार्टी छोड़ गए थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सैफुल्लाह न्याज़ी ने तो 9 मई के बाद 26 मई 2023 को पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था बाज़ाब्ता इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो खान साहब बड़े भरम हुए। खान साहब ने कहा ये बंदा क्यों आया मुलाकात करने के लिए, ये तो छोड़ चुका है पार्टी। तो बड़ी ठीक ठाक खान साहब ने भरमी का इजहार किया। और फिर खान साहब ने जब पार्टी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, पार्टी के रहनुमा जो वहाँ घे हुए थे, तो उस वक्त खान साहब ने सैफुल्लाह न्याज़ी को और शाह फरमान को उस मुलाकात से बाहर निकाल दिया। खान साहब ने इनके सामने कोई बात पार्टी के रहनुमाओं से इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो नहीं की हैं इस मुलाकात के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये नाम किसने शामिल करवाया था। अच्छा, दूसरा जनाब, अब एक जो कल से कंट्रोवर्सी चल रही है वो चल रही है जी फोकल पर्सनस की नॉमिनेशन के हवाले से। पहले 3 फोकल पर्सन अनाउंस हुए थे, आपको याद होगा, जिन्हें बैरिस्टर गौहर थे, शेर अफजल मरवत थे और उमैर न्याज़ी थे। बाद में कुछ मज़ीद नाम उसमें ऐड हुए, उसमें अली ज़फ़र का नाम ऐड हुआ। बैरिस्टर अली ज़फ़र के अलावा इसमें ये लिस्ट के अंदर जो है वो उमर अयूब का नाम भी ऐड हो गया। अब जनाब कल मज़ीद एक लिस्ट निकली है जिसमें 5 नाम है बेसिकली। इन 5 नामों में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, इसके अलावा हो गए जनाब क्या नाम है इनका, शिबली फराज, और जो बाकी नाम है उनमें इंतज़ार इधर पंजोथा, और 5वां नाम जो है वो एक और इसमें ऐड हुआ है। 5 नाम टोटल इसमें ऐड हुए हैं लिस्ट के अंदर। तो इसमें जो है लिस्ट के अंदर नाम जो नई लिस्ट निकली उसमें शेर अफजल मरवत का और उमैर न्याज़ी का नाम इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है।
تو اس پہ بڑی جو ہے وہ گفتگو کا سے شروع ہوگی جناب کہ یہ نام ان کے نکال دیے گئے ہیں، اور بڑی اس پہ ڈبیٹ ہوتی رہی۔ پارٹی کے اسپوکس پرسن جو ہیں رؤف حسن صاحب، انہوں نے تو کہہ دیا ایک شو کے اندر ARY پہ کہ بھئی نہیں ہے، شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کے نام نکال دیے گئے ہیں لسٹ میں سے۔ پھر بعد ازاں پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب رات 10 بجے ARY پر ہی مہر بہاری صاحبہ کے شو میں تھے، رؤف حسن صاحب جو ہے وہ کاشف باسی صاحب کے پروگرام میں تھے۔ تو جب چیئرمین آتے ہیں پارٹی کے بیرسٹر گوہر، شریف آدمی بیسیکلی، تو انہوں نے آگے کہہ دیا جی کہ نہیں، جو پہلے نام تھے وہ بھی ہیں اور جو نام مزید اپڈیٹ ہوئے ہیں، جبکہ جو لسٹ جاری ہوئی ہے لسٹ میں 5 ہی نام ہیں ٹوٹل۔ تو یہ کنٹروورسی بن گئی کہ پارٹی کا چیئرمین ٹھیک کہہ رہا ہے یا پارٹی کا اسپوکس پرسن ٹھیک بات کر رہا ہے، یا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے نوٹیفیکیشن تو کیا ہے، بیسیکلی ایک وہ لیٹر ہے جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے جاری کیا بھائی کہ خان صاحب کی مرضی سے یہ 5 نام ہم نوٹیفائی کر رہے ہیں فوکس پرسنس کے لیے، جو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے بندوں کو شارٹ لسٹ کریں گے۔ تو اس میں نام نہیں تھے، تو یہ کنٹروورسی بن گئی ٹھیک ٹھاک قسم کی۔ ابھی تک یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا۔ مروت صاحب بھی کلیم کرے ہاں بھائی میں تو ہوں، اور گوہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں بالکل یہ مروت صاحب اور عمیر نیازی موجود ہیں، لیکن لسٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، جو ڈاکومنٹ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ پارٹی کے اسپوکس پرسن جو ہے رؤف حسن صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی کہ نہیں ایسا نہیں، ان کے نام نہیں ہے۔ تاہم کل ایک اور کام ہوا ہے اس لسٹ سے، تو میں بھی شیر افضل مروت کا نام نکال دیا گیا ہو، لیکن ایک اور لسٹ ہے جو بڑی لسٹ ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ کہ اس لسٹ میں نام شامل کر لیا گیا ہے۔ اور کل بڑا سرپرائز ہوا، کل جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی پارٹی کے رہنماؤں کی، اس میں شیر افضل مروت کے خلاف، یہ میں آپ کو بڑی اتھینٹک نیوز دے رہا ہوں کہ شیر افضل مروت کے خلاف ٹھیک ٹھاک قسم کی شکایات خان صاحب کو لگائی گئیں۔ خان صاحب کو یہ نہیں بتایا گا بھائی یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ جو ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ غصہ کرتا ہے، یہ بڑا اڑیل ہے، بڑا ضدی ہے، ایسے ویسے ہے۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی میں کچھ لوگوں کو ذرا کچھ جیلسی کے معاملات ہیں، پارٹی میں کارکنان جو ہے عمران خان کے بعد زیادہ جو ہے وہ رسپیکٹ شیر افضل مروت کی کرتے ہیں، زیادہ انہیں چاہتے ہیں۔ تو جو اولڈ گارڈ ہے پارٹی کے اندر، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی بھائی کہ یہ نیا آنے والا بندہ ایک دم سے چند مہینوں میں کیسے PTI کے کارکنوں کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ تو مروت صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ مینی کہ ان کا تو یہ کہنا ہے بھائی کہ میں تو جو کچھ بھی ہوں عمران خان کی وجہ سے ہوں، اور جو دلیری کا مظاہرہ کیا شیر افضل مروت نے ڈیورنگ الیکشن کیمپین، اس وجہ سے لوگ اسے چاہتے ہیں۔ اچھا اب جناب یہ ہوا کہ اس ملاقات میں عمران خان نے ایک فیصلہ کیا، نہیں جب وہ شکایات لگتی رہیں، 3-4 لوگوں نے بڑی ٹکا کے شکایات لگائی مروت کے خلاف۔ اب یہ ہوا جناب کہ ان سب کو بڑا شوق لگا کہ شکایات تو لگ گئیں، خان صاحب نے فیصلہ کیا۔ ابھی تک وہ کمیٹی میرا خیال ہے نوٹیفائی ابھی تک نہیں ہوئی جب تک میں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور شاید اسی لیے نہیں ہو رہی کہ مزید ایک ملاقات کر کے خان صاحب سے ایک نام اس کمیٹی میں سے نکلوا لیا جائے۔ خان صاحب نے ایک سپریم کونسل کی طرح کی ایک کمیٹی، ایک سپریم کونسل جو ہے وہ پارٹی میں خان صاحب نے آئیڈیا دیا کہ ایک سپریم کونسل پارٹی میں بنائی جانی چاہیے جو پارٹی کے کی فیصلے کرے، یعنی کور کمیٹی سے بھی اوپر ایک جو ہے وہ سپریم کونسل جو ہے خان صاحب نے بنانے کا 10 رکنی سپریم کونسل بنانے کا کل حکم جاری کیا ہے۔ اور اس کونسل میں شامل ہوں گے، اس میں بیرسٹر گوہر ہیں، اس میں عمر ایوب ہیں، اسد کیسر ہیں، خالد خورشید ہیں، حماد اظہر ہیں، اور اس میں ان کے کچھ دیگر جو نام ہیں، شبلی فراز اس کمیٹی کے اندر، اور اس کمیٹی میں اون عباس بپی ہیں، اور شیر افضل مروت کو بھی اس کمیٹی میں شامل کر لیا گیا۔ 10واں نام جو ہے وہ شیر افضل مروت کا تھا۔ اب جو ہی شیر افضل مروت کا نام لیا گیا تو وہ لوگ جو شکایات کچھ دیر پہلے شیر افضل مروت کی کر رہے تھے خان صاحب کے سامنے، وہ ذرا تھوڑے پریشان سے ہو گئے، ذرا وہ کھسیانے سے ہو گئے بھائی یہ کیا ہو گیا۔ تو خان صاحب نے پھر نام وہی دے دیا۔ ان میں سے 1-2 لوگوں نے آبجیکٹ بھی کیا، خان صاحب آپ یہ نام، ابھی ہم نے اتنی باتیں آپ کو بتائی اس کے بارے میں، آپ پھر اس کا نام دے رہے۔ عمران خان نے کہا نہیں جی اس کا نام تو ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی اس کی جو دلیری ہے وہ مجھے پسند ہے، اور اس بندے کا نام جو ہے وہ یہ بلنٹ اور یہ بولڈ ہے، تو میں تو اس کا نام دوں گا، تو یہ تو ہونا چاہیے۔ تو وہ خان صاحب نے پھر وہ جو 10 رکنی ایک کور کمیٹی سے بھی اوپر کا ایک جو فورم پاکستان تحریک کے ساتھ میں خان صاحب نے اناؤنس کرنے کا کہا ہے، اس میں شیر افضل مروت کا نام موجود ہے 10ویں نمبر پر۔ تو پارٹی میں کا لوگوں کو بڑی اس معاملے پہ بھی تکلیف ہوئی۔ تو وہ میں بات کرتا کہ کوآرڈینیشن کمیٹی کیا ہے، فوکل پرسن کی کمیٹی کیا ہے، اس سے بڑی کور کمیٹی ہے، کور کمیٹی سے بھی بڑی اوپر ایک اپیکس کمیٹی جو ہے PTI میں آ رہی ہے، سپریم کونسل کی ٹائپ کی، تو اس میں مروت صاحب کا نام موجود ہے۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ صورتحال جو ہے وہ بن گئی ہے PTI کے اندر۔ اچھا اگلی جو سٹوری ہے جناب، تو یہ یعنی کہ میں ایک بات ضرور اپنا کامنٹ دینا چاہوں گا کہ پارٹی کی جو اس وقت موجودہ دستیاب قیادت ہے، اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جو PTI کی قیادت ہے وہ عمران خان کے ہاتھ تو کیا مضبوط کرے گی،
وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو جب آپ ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں لگے ہیں تو آپ اپنے لیڈر عمران خان کے ہاتھ کیسے مضبوط کریں گے؟ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ لڑائی ہے. اور یہ شیر اسد مروت وغیرہ کی لڑائی میں نا یہ یعنی کہ جو کچھ لوگوں کی چل رہی ہے، اسی لڑائی کی جو ہے وہ کیجویلٹی بنی ہے علیمہ خان بھی. میں اس پہ آگے کسی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل بات کسی دن کروں گا کہ علیمہ خان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب ہو یہ رہا کہ کچھ لوگ جا کے مرضی کے فیصلے لے آتے ہیں وہاں سے. ہر بندے نے لی ہے. ٹک ٹاک کے معاملے پہ کس نے یعنی کہ جو ہے وہ ہاتھ صاف نہیں کیا، اپرچونٹی جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ جس کو ایکسیس تھی اسے اپنی مرضی کے بندوں کو جا کے نام سب سے ڈلوا لیے. اب اس میں ایک کام یہ ہوا جناب کہ جو انٹرسٹنگ ایک جو نام ڈلا جس پہ پی ٹی آئی پوری نے بڑی سخت تنقید کی، بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ جو پارٹی چھوڑ گیا تھا خان صاحب کے خلاف، اس کی تقاریر موجود ہے. یہ بندہ کیسے آ گیا پارٹی کے اندر؟ جناب پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر کیسے بن گیا؟ مرزا آفریدی صاحب جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے بھی 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک کے ساتھ چھوڑ دی تھی. اور خان صاحب نے ایک بڑا سخت ایک بینچ مارک رکھا تھا. شیخ رشید کو ٹکٹ نہیں دیا، کس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے، مارے کہیں، سب کچھ کیا. لیکن انہوں نے چونکہ ایک شو میں حصہ لیا تو اس میں ایک جملہ کوئی انہوں نے کہا تھا، باقی پورا شو انہوں نے پی ٹی آئی کے فیور میں کیا تھا. نہیں معاف کیا خان صاحب نے. فواد چودھری، بڑے بڑے نام ایسے ایسے جنہوں نے خان صاحب کے آگے بڑے گڑ گڑائے، لیکن عمران خان نے معاف نہیں کیا. ہاؤ کم مرزا آفریدی وہ پارٹی میں دوبارہ سے سینٹ کا کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے؟ اس میں ایک نام جو ہے وہ خرم ذیشان کا آیا تھا، جس کو عمران خان نے پہلے یہ نام دیا، اور یہ ایک ٹریکٹر اس چلانے والے کا بیٹا تھا، بعد میں وکیل بنا، بڑی اس نے ترقی کی. تو یہ نام آیا شیر اسد مروت کے تھرو آیا تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے تھرو یہ نام باہر آیا تھا. اس کو تنقید بھی ہوئی تھی کہ شیر اسد مروت نے یہ نام ڈلوا دیا ہے، حالانکہ پارٹی کا ورکر ہے پرانا. تو اب یہ ہوا جناب کہ ان کا نام یعنی کہ خرم ذیشان کا نام ہٹا کے یہاں سے نام دے دیا گیا مرزا محمد آفریدی صاحب کا. اور پہلے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں بڑے کیٹیگوریکل ورڈز میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ خان صاحب نے 28 مارچ کو عمران خان صاحب نے بڑی ہی کیٹیگوریکل ورڈز میں 2 ٹوک الفاظ میں اپنا بیرسٹر گوہر کو یہ احکامات جاری کیے تھے کہ کسی صورت بھی سینٹ کا ٹکٹ مرزا آفریدی کو نہیں ملنا چاہیے. یہ 40 کروڑ روپے کی جناب بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے وہاں پہ 40 کروڑ روپے پکڑے ہیں. اور مرزا آفریدی سے ایک موقع پہ جب بات ہوئی، خان صاحب کے سامنے جب بات ہوئی، تو ان لوگوں نے کہہ دیا جی، پارٹی کے کچھ لوگوں نے کہہ دیا، ذمہ داران نے کہہ دیا جی کہ وہ تو پارٹی فنڈ میں دیے 40 کروڑ. تو پھر اسلام آباد کے جلسے کی بات جب ہوئی تو وہاں یہ سوال بھی ہوا عمر ایوب سے کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ پھر یہ 40 کروڑ دیے مرزا آفریدی نے، ان میں سے 2-1 کروڑ ذرا یہ دے تو دیں اسلام آباد کے جلسے کے لیے، یہ ڈی جے شیجے لگنا ہے، کرسیاں لگنی ہیں. تو عمر ایوب صاحب نے کہا جی کہ وہ تو 40 کروڑ تو کوئی نہیں دیا انہوں نے، وہ تو کوئی پارٹی فنڈ میں کوئی 1 روپیہ نہیں آیا. تو وہ لوگ جو خان صاحب کو بتا رہے تھے کہ پارٹی فنڈ میں 40 کروڑ دیا گیا، تو وہ ذرا یہ بات ذرا پارٹی میں ذرا انویسٹیگیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ 40 کروڑ روپیہ جو مرزا آفریدی نے دیا ہے سینٹ میں آنے کے لیے، پارٹی فنڈ کی بات جو ہو رہی ہے، پارٹی فنڈ میں دیا ہے، وہ کہاں گیا، وہ کس کی پارٹی فنڈ میں گیا یا کسی کی ذاتی جیب میں گیا ہے؟ یہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ پوری پی ٹی آئی نے بڑی سخت تنقید کی، لیکن مرزا آفریدی جو ہے وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے. اچھا، اب جو اگلی خبر ہے کوئکلی میں ذرا آگے ریپ اپ کرتا ہوں کہ ایک تو جناب یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا نام فائنلائز کر لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. سینٹ میں چیئرمین سینٹ کے جو ہے یہ کینڈیڈیٹ ہوں گے، یہ سیٹ پیپلز پارٹی کو ملنی ہے، تو یوسف رضا گیلانی کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے. دھمکیاں میں اس خط کا جو معاملہ ہے اس میں تحقیقات آگے بڑھی ہیں، اور خط میں جو پاؤڈر تھا اس میں سنکھیا کی مقدار جو ہے وہ 10% پائی گئی ہے. سنکھیا جو ہے یہ ذرا خطرناک ہوتا ہے، اس کی مقدار اگر تھوڑی بڑھ جائے ایک حد سے زیادہ تو سونگھنے سے بھی اس میں اریٹیشن ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں طبی، اور اگر یہ پی لیا جائے یا کھا لیا جائے تو یہ انتہائی مضر صحت ایک کیمیکل ہے جس سے آرسینک بھی کہا جاتا ہے، آرسینک یا سنکھیا. اچھا، جو بندوں کو ٹریس کرنے کے حوالے سے کچھ مشکوک بندوں کی نشاندہی ہوئی ہے. راولپنڈی میں سب ڈویژنل پوسٹ آفس ہے سیٹلائٹ ٹاؤن کا، یہاں سے جو ہے یہ خطوط آئے ہیں، اور اس سے جڑے جو مختلف جو پوسٹ باکسز ہیں وہاں سے جو ہے یعنی جو لیٹر باکس ہوتے ہیں ان کے ارد گرد لگے کیمروں کی نشاندہی بھی وہاں سے افراد کو پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کن افراد نے یہ خط جو ہے وہ پوسٹ کیے تھے. تو وہ یعنی معاملہ جو ہے یہ بڑے ایڈوانس سٹیج پہ چلا گیا ہے، تو بندے پکڑے بھی جا سکتے ہیں. دور اس کے اندر نادرا کی مدد سے فیشل ریکگنیشن کر کے بندوں کو پکڑنے کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں. باقی کل امیر مقام صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اگر اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں، اسپیکر ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں،
نو منتخب جو ارکان ہیں ریزرو سیٹس کے اوپر ان کا حلف نہ لے کر، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر ہمیں گورنر راج صوبے کے اندر لگانا پڑے گا صوبے کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو عید کے بعد یہ بڑی گہما گہمی جو ہے وہ سیاسی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے، سیاسی افراتفری کے گورنر راج لگ جائے، ادھر تحریک شروع ہو جائے گی، وہاں گورنر راج لگ سکتا ہے، تو ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہے وہ مارا ماری جو ہے وہ عید کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ کوئکلی گارڈین اخبار نے بھارت کے پاکستان میں قتل میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے، اور گارڈین نے یہ خبر دی ہے، یہ معروف برطانوی جریدہ ہے، جس کے مطابق 2020 سے اب تک پاکستان میں 20 افراد کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سلیپر سیلز جو ہیں وہ ملوث تھے۔ کافی سارے نام ہیں جن کی اگر بات کی جائے تو ریسنٹلی جن کو پاکستان میں قتل کیا گیا ہے، کچھ مشکوک تنظیموں سے بھی، جن کی ماضی کی جہادی تنظیموں سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، جنہیں پاکستان میں قتل کیا گیا ہے۔ ان افراد میں اگر کچھ چیدہ چیدہ افراد کے نام لیے جائیں تو ان میں شامل ہے جناب جو ملک میں ریسنٹلی بندے قتل ہوئے تھے، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں مارا جانے والا جیش محمد کا عبد الزاہد عرف ابراہیم، ظہور مستری، نواب شاہ میں قتل ہونے والا لشکر طیبہ کا سلیم رحمانی، راولپنڈی فائرنگ میں مرنے والا حزب المجاہدین کا بشیر احمد پیر عرف امتیاز عالم، ڈسکا میں مارا جانے والا شاہد لطیف، راولاکوٹ میں قتل ہونے والے محمد ریاض عرف ابو قاسم کشمیری، لاہور میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے ملک سردار سنگھ عرف پرمجیت سنگھ پنجوار۔ تو یہ کچھ نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جو کہ ان کے بارے میں چل رہا تھا کہ ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تو اب برطانوی جریدے گارڈین نے کہہ دیا کہ بھئی پاکستان میں جو بندے قتل ہوئے ہیں اس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا اس میں ہاتھ ملوث تھا، ان کی سلیپر سیلز کے ذریعے یہ ایکٹیویٹی ساری کروائی گئی ہے۔ تو یہ جناب آج کی خبریں ہیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوگی، اب تک بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔